अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और मुज़ाकराती कमेटी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको भी तहलील कर दिया गया। लेकिन उसी कमेटी को अब राब्ता कमेटी डिक्लेयर कर दिया गया है और वो अब राब्ते कर रही है तमाम ऑपोजिशन की जमातों से एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए। और अब देखना यह है कि आज अयाज सादिक साहब एक बहुत ही नफीस आदमी, और उन्होंने आज बाकायदा जुनैद अकबर ख़ान, आतिफ खान और दीगर और पीपल्स पार्टी के भी थे, उसमें नफीसा शाह साहिबा भी थी, उनको ज़ोहराने पे बुलाया, गैर रस्मी ज़ोहराना, और सिर्फ इसलिए कि जुनैद अकबर साहब ने चार्ज संभाला है एज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो उसके हवाले से। और फिर उन्होंने एक दफ़ा कहा है, ज़राए के हवाले से ये बात चल रही है कि मेरी ये कोशिश थी कि आप लोग मुज़ाकरात शुरू करें, किए, और उसके बाद अभी भी वो यही चाहते हैं, यानी कि अयाज सादिक साहब, कि मुज़ाकरात जारी रहें और किसी तरह कोशिश करें कि मुज़ाकरात बहाल हों। तो जिस पर ज़राए के हवाले से ये कहा गया कि जुनैद अकबर साहब ने कहा कि वो दोबारा एक दफ़ा इमरान खान साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। लेकिन इस पूरे अरसे के दौरान, जब से मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर बायकॉट कर दिया और कह दिया कि जी मुज़ाकरात ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन ना बनाने पर, उसके बाद से जो इतलात आना शुरू हुई हैं कि अब मुज़ाहमती सियासत करेगी और जॉइंट अपोजिशन का उनका ख्वाब है पीटीआई का कि जॉइंट अपोजिशन हो और तमाम जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन में, सबसे बड़ी जेयूआई, जो समझते हैं कि स्ट्रीट पावर है उनके पास, वकला को भी साथ, और एक नेशनल एजेंडा भी उन्होंने बनाना है। तो ये अब सूरत हाल है कि देखते हैं कि क्या रास्ता अपनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज पूरे मुल्क में सहाफ़ियों की तरफ से यौम स्याह मनाया गया पीका कानून के हवाले से, और सहाफ़ियों ने कहा है कि अगर पीएफयूजे की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आई है कि अब अगर हमने मुज़ाहमत ना की, इसको ना रोका, तो अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो ये एक मामला है, बड़ा संजीदगी से यौम स्याह मनाया गया आज पूरे मुल्क भर में। सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लब के बाहर और इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बाकायदा एक एहतजाज भी किया गया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रा चल के बात करेंगे अदालती मामला किस तरह चल रहे हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से ख़त लिखे जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम बातों के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब आपके वक्त का भी। नईम पंजौता साहब लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वकील भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पंजौता साहब आपके वक्त का भी। आप सबकी इजाज़त से मैं कादिर खान मंदोखेल साहब से आगाज़ करना चाहता हूँ। कादिर खान मंदोखेल साहब, मुज़ाकरात पर तो आते हैं बाद में। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल भी बात की और फिर आज भी बात की कि उनकी मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब से फ़ोन पर राब्ता हुआ और पीका कानून के हवाले से राब्ता उन्होंने किया, जिस पर सदर जरदारी साहब ने उनको यकीन दिलाया कि वो ये हुकूमत को वापस भेजेंगे पीका, और उसके ऊपर कहेंगे कि सहाफ़ियों की भी तजावीज़ लेकर इसको दोबारा वापस लाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात यह है कि अगले ही रोज़ जो है मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इसके ऊपर दस्तखत करके बाकायदा इसको कानून की शक्ल दे दी। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि ये तवक्को नहीं थी उनको। ज़मीर साहब, मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब की क्या बात हुई क्या नहीं हुई है, और ये बात उससे पहले कि साइन होने से पहले तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो आपके फेडरेशन है जर्नलिस्ट के, उन्होंने ज़रूर मुतालबा की है दूसरे लोगों ने, लेकिन मौलाना साहब को मुझे याद नहीं है। दूसरी बात ये कि शरीर रहमान साहबा, मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद कहा है जी, खुद बताया। मैं उसकी बात को जुटला नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइन होने से पहले ऐसे तो कोई खबर नहीं है कि मौलाना साहब ने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि अलबत्ता जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जरूर रिक्वेस्ट की थी, मैं ये कह रहा हूँ, हो गई होगी मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात, दूसरी बात ये कि शरीर रहमान साहबा पहले दिन भी
مختلف ایسوسیشن سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ اس میں آئینی ترامیم لا سکتے ہیں. اس میں دیکھیے یہ وہی قانون ہے جو پی ٹی آئی نے لایا تھا آرڈیننس کی شکل میں 2020 میں, جس کے رولز بنے ہوئے آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہیں, اور وہ 10 سال سزا تھی. اور پھر جب یہ صحافی حضرات دھرنے پہ تھے تو خود میں بلاول صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھا, اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے, تو ہم پیدل اسمبلی سے ان کے پاس آئے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں مختلف ٹی وی چینل میں میرے ساتھ ایک شو میں بھی موجود ہے, میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ آخر یہ کالا قانون کے علاوہ ان کو خدشات کیا ہے. کیا آپ میں یا نعیم بجوتا صاحب یا عامر لیاس صاحب کوئی محفوظ ہے سوشل میڈیا کی گالی گلوچ سے؟ کیا سپریم کورٹ محفوظ ہے؟ کیا ہماری جو ریاستی ادارے ہیں وہ محفوظ ہے؟ سیاسی لوگوں کی تو میں بات اس وجہ سے نہیں کروں, ہم تو عادت ایسی پڑ گئی ہے گالیاں سن سن کے, یہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات اٹھائی تھی پی ٹی آئی کے دور میں, تو پتہ چلا کہ کوئی 7-8 ایم ایل اے اور کھڑے ہو گئے, بولے ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. یعنی ایک تھانے سے فون آ جاتا ہے کہ آپ کا بانجا جو ہے نا وہ پکڑا گیا, اور وہ روتے ہوئے آواز سنا دیتے, اور روتے میں تو آواز پہچانے میں نہیں آتے ہیں. تو ہم نے اس وقت بھی اس کو کیا تھا. صحیح مندوخیل صاحب, لیکن مندوخیل صاحب آپ نے جس طرح فرمایا کہ جب یہ پہلے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آیا تو آپ لوگ سراپا احتجاج تھے, آپ لوگ فریڈم آف سپیچ کی سب سے بڑی آواز کنسیڈر کی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, تو اس کو پھر کیٹیگوریکلی سیپریٹ کر دیتے نا کہ جی ورکنگ جرنلسٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور صرف سوشل میڈیا پہ جو جس کا دل آتا ہے وہ بولتا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا گیا. دیکھیں میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ورکنگ جرنلسٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ خبریں پھیلاتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, ان کو روکنے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے صرف اتنی بتاؤ. اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو باقاعدہ پیڈ لوگ ان کو تنخواہیں دیتی ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح پروپیگنڈا کرنے کی. اور آپ کو یاد ہوگا جو ایک شخص, میں نام اس کو بار بار بھول جاتا ہوں, جو سوشل میڈیا اسلام آباد کے انچارج تھے پی ٹی آئی کی, جو بعد میں نون لیگ میں چلے گئے اور واپس بھی پی ٹی آئی میں چلے گئے, وہ میرے ساتھ جی ٹی وی میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خان صاحب بلاتے تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ اپوزیشن کو, یعنی اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے, آپ پرخچے اڑائیں. آپ نے دیکھا نا کہ آپ ہر آدمی جو نا اسی طرح اوڑم بازی کرتے تھے, کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی, اور آج بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے اس کا لگام ہونا چاہیے. ہاں, جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے جو باقاعدہ ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر کام کر رہا ہے, ان کو اس سے استثناء حاصل ہونا چاہیے, کیونکہ آلریڈی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا ادارہ موجود ہے. تو سر وہ اس میں واضح طور پر لکھا نہیں نا. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کم از کم کوئی تو چیز بلیک اینڈ وائٹ میں رکھ لینی چاہیے تھی نا سامنے. بالکل صحیح کہا, لیکن سوشل میڈیا سر سوشل میڈیا سیل تو پھر 2013 سے 18 تک پی ایم ایل این نے بھی بنایا ہوا تھا. سر آپ تو صرف ایک کالا قانون کہتے ہو, اس کے آگے کچھ نہیں بتاتے ہو کہ آخر اس میں غلطی کیا ہے. صحیح, بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل عامر الیاس رانا صاحب, یور ٹیک آن دس. دیکھیں, بنیادی طور پہ میں مندوخیل صاحب کی ساری باتوں سے متفق ہوں کہ قانون تو چاہیے, اور مادر پدر آزادی دنیا میں نہیں ہوتی, ساری دنیا میں ریگولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا. ہاں, اس میں یہ بنیادی کام جو 2-3 چیزیں ہوئیں جو مجھے اعتراض ہے, جو میں نے سے بھی کہا, باقی لوگوں سے ہر جگہ پہ یہ بات کہی کہ اس کو سیاسی جماعتوں کے وکلا کے ساتھ چیلنج نہ کیا جائے. پروفیشنل وکیل ہائر کریں, اپنی رائے دیں کہ جی ہمیں کیا چیز غلط لگ رہی ہے, کیا صحیح, وہی بنا کے گورنمنٹ کو بھی دے دیں اور ہائی کورٹ میں بھی لے جائیں کہ جی یہ ہمارا کیس ہے. اب جیسے میری نظر میں جیسے سورس کا بتایا گیا نا کہ وہ ایڈیٹر یا ڈائریکٹر نیوز کو دیا جاتا ہے, تو وہ کہا گیا کہ آپ پیش کریں گے, تو میرے نظر میں یہ غلط بات ہے. دوسری, بالکل مندوخیل صاحب کی عزت, ہر پارلیمنٹیرین کی عزت, لیکن اس کے اندر ان کو بھی استعمال کیا گیا کہ جی اگر کوئی چیز چلی گئی ایسی تو پھر اس کو بھی رگڑ دیا جائے گا. یعنی میرے لیے کنسرن یہ ہے ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ, جب پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوتا ہے, آپ تو جاری نہیں کرتے تصویر, خود اپوزیشن جاری کر دیتی ہے ویڈیو بھی جو ان کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, کہ وہ بھی خلاف قانون ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں. دیکھیں, آج مندوخیل صاحب گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, پنجوتھا صاحب گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں, تو جو پارٹی احتجاج کرے گی تو ویڈیو تو ہمارے پاس آئے گی نا, خود بنا کے جاری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ پھر صحافیوں کو قدغن لگانا
اس کو خلاف قانون دینا، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض میری نظر میں پروفیشنل جرنلسٹ کے لیے ہیں. چونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہر بندہ جرنلسٹ ہے، مجھے ان کے اس رائٹ سے کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ جی کیوں ہے، لیکن وہ جب ہیش ٹیگ لگا کے ایک شخص کہتا ہے کہ جی اٹک قلعے پہ ہیلی کاپٹر آ گیا، GHQ پہ ہیلی کاپٹر آ گیا، اڈیالہ جیل پہ آ گیا اور عمران خان کو لے کے نکل گئے، وہ 3 مہینے بیچتے رہے، کہاں گئے وہ؟ کسی نے پوچھا؟ کوئی ریگولیشن نہیں ہے نا. پھر دفاتر قائم کروانے چاہیے ان تمام سوشل میڈیا کے کہ آپ بین نہ کریں، آپ انہیں کہیں کہ اگر آپ نے چلنا ہے تو یہاں دفتر بنائیں تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت ریگولیٹڈ جو ریگولیٹ میڈیا دنیا بھر میں ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک. تو وہ ہماری حکومت کو کرنا چاہیے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، وہ فیس بک ہو، ایکس ہو، جو مرضی ہو، کیونکہ ہیں تو یہ پرائیویٹ ایپس نا، کوئی سرکار امریکہ کی سرکار کی نہیں ہے، یہ چائنا کی سرکار کی نہیں ہے، پرائیویٹ یہ ایپس ہیں، تو ان کو اسی طرح بیہیو کرنا چاہیے جیسے باقی دنیا میں کر رہے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. نعیم پنجوتا صاحب، سر جی کوئکلی میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی رائے دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا جو ہے وہ ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ سارا عمل کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ اگر کوئی ان سے پوچھے گا کہ فارم 47 کے مطابق آپ کو بنایا گیا ہے، آپ کو لایا گیا، آپ کو مسند پر بٹھایا گیا اور لندن پلان کا یہ سارا حصہ تھا، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے. آپ نے جو ایک بات کر دی ہے کہ 10,000 لوگوں کو ہم پیسے دے رہے ہیں KP کے اندر، آپ وتھ ثبوت اگر بات کرتے، ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے، تو پھر آپ کے پاس بات کرتے کہ جی بالکل ہم نے PK ایکٹ اس لیے بنایا کہ فیک خبر نہ ہو. جب آپ خود ایک ایسے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں جس کی ایویڈنس آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000، آپ نے بڑے خرچے کیے، نو لیگ نے بھی بڑے خرچے کیے، آپ سمجھ رہے تھے کہ 2-4 ہزار بندہ رکھ کے یا 200 بندہ رکھ کے یا 50 بندہ رکھ کے تو شاید اس سے جو ہے وہ نیریٹو چینج کیا جا سکے یا میڈیا والوں کو پیسے کھلا کے نیریٹو چینج کیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ عوام کی آواز ہے، آپ کی یہ بھول ہے، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. یہ پاکستان کی عوام یہ رائے رکھتی ہے، آپ اس کو اس سینس میں لے رہے ہیں کہ گولی کا اگر کوئی پوچھے گا، سوال کرے گا تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ فیک نیوز ہے. اگر آپ سے کہے گا کوئی کہ لندن فیلڈ اپارٹمنٹس کی رسیدیں دے دو، آپ کہیں گے یہ فیک نیوز. اگر کوئی کہے گا کہ آپ نے نیب کے اندر ترمیم اس لیے کی ہیں تاکہ اپنے کیسز کے اندر کلین چٹ لی جائے، آپ کہیں گے کہ یہ فیک نیوز ہے. اگر کوئی آپ سے بات کرے گا کہ لندن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی ڈیٹیلز ہمیں دے دی جائیں، قوم کے سامنے رکھی جائیں، یا آپ نے جو گندم سکینڈل کے اندر کرپشن کیا ہے آپ رکھ دیں، یا 1100 ارب روپے کا نیب ترمیم سے نقصان ہوا ہے، تو آپ اسے فیک نیوز کہیں گے. اگر آپ چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اور آگے سے کوئی سوال کرے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیوں کی جا رہی ہے، کیوں جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، کیوں سالار کاکڑ کے ساتھ کیے جائے، کیوں عمران خان صاحب کو جھوٹے کیسز کے اندر سزا دی گئی ہے یا بشرا بی بی کو 7 سال سزا دی، تو آپ کہیں گے کہ یہ غلط سوال کر رہے ہیں، یہ فیک نیوز ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ سے سوال لوگ کریں گے اور اسی وجہ سے کریں گے کیونکہ وہ پاکستان کی شہری ہیں اور پاکستان کے قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ آواز بلند کریں گے. اگر 8 کو ہم احتجاج کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اس لیے یہ مسئلہ ہے کیونکہ آپ کی کرسی چاہتی ہے. ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ اسی وجہ سے بولنے پڑتے ہیں کیونکہ اس ایک جھوٹ کو چھپانا ہوتا ہے. اور وہی بالکل صحیح فرمایا پنجوتا صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جتنے سوالات اٹھائے ہیں ان کے اوپر تو میرا خیال میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں بنتا کہ یہ ایک غلط بات ہے. لیکن وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو کچھ اس طرح سے رہی ہے کہ ایک سوشل میڈیا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بھی بہت ساری چیزیں وہ قابل برداشت نہیں ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ سارا ہونا چاہیے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ فارمل جو ریگولیٹڈ میڈیا ہے اس کو اس کے تابع نہ رکھا جائے، اسپیکر کے تابع. دیکھیں یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے لوگ خود جھوٹ کے اوپر مبنی دیوار کے اوپر بنائے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. یعنی ان سے سوال کوئی پوچھے گا تو وہ کہیں گے کہ چلیں عدالت میں اب جا رہے ہیں جرنلسٹ، آپ خود سٹیٹمنٹس دیں، آپ خود کمپین چلوائیں. اتنے زیادہ اکاؤنٹس ہیں، مریم نواز صاحبہ کے اپنا اکاؤنٹ ہے، اس سے ریٹویٹ کیے جاتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر مریم کے اوپر ایکشن لیا جائے گا؟ کو دیکھیں جی ان سب کو اپنی اپنی ٹائم پر سزائیں بھی ہوئیں، 11-12 سال محترم صدر آصف علی زرداری صاحب جیل میں بھی رہے، معاملات ہوتے رہتے ہیں. لیکن اب آگے کی بات کرنی ہے، اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ بیسکلی کلیئرٹی آنی چاہیے اس قانون میں. تو آپ بھی بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ کون کرے گا. کوشش تو ہم نے شروع کی ہے جی، دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا سیاسی منظرنامے پہ نظر ڈالیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بالکل مذاکرات کی ٹیبل پر واپس نہیں آئے گی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. میں اب اسٹوڈیو سے آغاز کرنا چاہوں گا. عامر الیاس رانا صاحب سے انڈیپینڈنٹ رائے لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے
مہمانوں کی طرف جاؤں گا. آج بھی یہ بات ہو رہی ہے, ایاز صادق صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مذاکرات پہ آ جائیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ کم وٹ میں, اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو ہم بیٹھے رہتے, نہیں بنا تو اب نہیں آئیں گے. لیکن پھر بھی جنید خان صاحب نے ذرائع کے حوالے سے چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں, ایاز صادق صاحب نے آج پھر بات کی, کیونکہ انہوں نے بڑی ایک جنٹل ایفرٹ شروع کی تھی جس کے نتیجے میں کمیٹیاں بن گئیں اور مذاکرات شروع ہوئے. عامر یاسرانہ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ جنید خان صاحب اوریجنل پی ٹی آئیر ہیں اور گراس روٹ کے ورکر سے اٹھ کے اور ماشاءاللہ اتنے بڑے منصب پہ پہنچے ہیں. اور وہ جب انٹرویوز دے رہے تھے پچھلے دنوں بھی 48-46 گھنٹوں میں, تب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بات چیت کرنی ہے, سب سے کرنی ہے. تو عمران خان صاحب بھی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ یہاں پہ جو پارلیمنٹیرین سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تو اس میں انہوں نے, کسی نے نہیں کہا تھا کہ کمیٹی بنائیں. حکومت بار بار آفر کر رہی تھی. 26 نومبر کے بعد ایک دن ان کو خیال آیا, انہوں نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی. اور ہم سب جو باتیں کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرے, تو گورنمنٹ پہ بھی پریشر آیا, انہوں نے بھی بنا دی. اور پھر اگلے مرحلے میں انہوں نے تمام اپنے اتحادی پارٹیوں کو بھی ساتھ بٹھا دیا. اب جو بھی ان کو میسج آیا, ذہن میں آئی بات خان صاحب کو کہ جناب ٹرمپ سے میسج نہیں آیا, کوئی وہ سزا بھی ہو گئی, جواب بھی نہیں آیا. بندہ فرسٹریشن میں بھی ہوتا ہے, کچھ انفارمیشن ہوتی ہے. ہمارے نعیم پنجوتھا صاحب جیسے صاحبان مسلسل جا کے اطلاعات بھی دے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو نہیں جا رہے, لیکن بہت سارے ان کے وکلا ساتھی اور بھی انفارمیشن دینے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے اس دن ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی سزا کے بعد بیرسٹر گوہر کی, اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میری آرمی چیف سے نہیں لیکن نیچے میری ملاقات ہوئی. اور جواب کیا ملا کہ جی خاموش رہیں. تو جا کے جب وہ خان صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ, تم کوئی سیاستدان ہو, تو وہ چپ ہو جاتے ہیں, یعنی پارٹی کے چیئرمین کو. اچھا, اب اس کو کیا کہیں گے آپ کہ خان صاحب صرف ایک سائڈ پہ مذاکرات چاہ رہے تھے؟ اگر جواب خاموشی کا آ رہا ہے کہ نہیں میں نے چپ نہیں رہنا, اگر جواب, یہ بیرسٹر گوہر کی میں گفتگو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہیں سرگوشی کی جو میں نے پھر بنائی اس کی کہ جی یہ اس طریقے سے ہوئی ہے. اچھا, اب کیا ہے ایکچولی وہ سیاستدانوں پہ اپنی پارٹی کے بھی اعتماد نہیں کر رہے اور حکومتی پارٹی یا اتحادیوں پہ تو بالکل نہیں کرتے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر یہ کوئی مہربانی نہیں تھی کہ جی ہم نے 8 فروری چھوڑ دیا, ہم نے 26ویں ترمیم چھوڑ دی. آپ 8 فروری کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور 26ویں ترمیم آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کی ہوئی ہے جو 3 ہفتے کے لیے ملتوی ہوئی ہے. تو باقی چینل آپ نے جو استعمال کیا بالکل ٹھیک ہے, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے, انکار ہو جاتا, یہی پارلیمانی کمیشن سامنے آ جاتا. کیا زبردستی پی ٹی آئی مرضی کا فیصلہ لے سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے؟ تو میرے خیال میں نہیں لے سکتی. اب یہ جو 26 نومبر کے بعد تھوڑی سی انہوں نے سانس لیا, بریک لگائی, اور وزیر اعظم نے اگلے روز کل باقاعدہ طور پر دوبارہ وہ گیج کریں گے 8 فروری کو کہ کتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ سیف افریقی کرکٹ ٹورنامنٹ آ رہا ہے. بدقسمتی ہے نا, ہم جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے پی ٹی آئی باہر ہوتی ہے, پھر چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے, تو پھر یہ لوگوں کو لینے کے لیے باہر نکالنے کے لیے آئیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ جو پہلے ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا. تو فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں ہونے لگا. گورنمنٹ اور اپوزیشن کی لڑائی ہونی ہے. عام آدمی کے وسائل جو سرکار کے پاس موجود ہیں وہ ان کی سرگرمیوں کو روکنے پہ صرف ہوں گے. جیسے اب جنید صاحب نے کہا کہ اس دفعہ ہم خرچہ نہیں لیں گے علی امین سے, یعنی پی ٹی آئی اب تک خرچہ لے رہی تھی. انڈائریکٹلی یہ بات ہوئی ہے کہ کے پی گورنمنٹ کے وسائل پی ٹی آئی کے دھرنوں اور لانگ مارچوں پہ یوز ہوئے ہیں. تو یہ بات تو خان صاحب کو ان کے ساتھی اگر بات کر سکیں سمجھانی چاہیے کہ بات چیت کے بغیر حل نہیں ہے. آپ دونوں ٹریک یوز کر رہے ہیں, انڈائریکٹ بھی ڈائریکٹ بھی, اور خان صاحب نے مانی ہے کہ انڈائریکٹ ہو رہی ہے بات چیت, وہ انکار نہیں کرتے. اچھا, یعنی کہ بیک ڈور ہے جی, ابھی بھی ہے, وہ تو بند ہی نہیں ہوا. چلیں, قادر خان مندوخیل صاحب, پارلیمانی کمیٹی کی باقاعدہ آفر کر دی پرائم منسٹر نے, اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کھولنا چاہتے ہیں وہ پھر 2014 کا 126 دن کا دھرنا بھی کھولے, پھر 2018 کے انتخابات بھی کھولے, اور پھر 2024 کے انتخابات بھی کھولیں. پھر انہوں نے 26 نومبر بھی کا بھی ذکر کیا, 9 مئی شاید وہ کہنا بھول گئے کہ بھی پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھ جائے اور بیٹھ کر معاملات طے کر لے. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اب کیا یہ گرینڈ الائنس, اپوزیشن کا الائنس جو ہے, یہ کیا کوئی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اور ابھی اگلے مہینے سے, آج بھی ان کی ایک بیٹھک ہوئی ہے, اور اگلے مہینے سے مطلب جو باقاعدہ لاہے عمل ہے سیاست کا, اس پر بھی زیر و غور شروع کر دیا ہے کہ جناب آئندہ کرنا کیا ہے, اور زیادہ فوکس شاید اب سٹریٹ پہ ہے. ضمیر صاحب, مجھے ایک جملہ پچھلے سیگمنٹ پہ کہنے دو. عامر لیاس صاحب نے ایک بات کی کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے اور اس کی خبر ہم چلاتے ہیں
اور اس کے بعد ہمیں بھی اس میں ملوث کیا جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا, مجھے ایک حدیث یاد آ رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا جھوٹا نہیں ہے جو سنی سنائی بات آگے پھیلائے. یہ حدیث ہے نا. تو آپ کو بھی یا جرنلسٹ حضرات کو بھی آپ کے پاس کوئی خبر آ جائے, یا میں یا پنجوتا صاحب یا کوئی بھی پارٹی دے, تو آپ کو خود بھی اس کو تولنا پڑے گا کہ بابا یہ جو خبر دے رہے ہیں یہ کوئی ضد خار میں تو نہیں کہہ رہے یا قادر خان مندوخیل صاحب, عامر الیاس رانا صاحب نے ویڈیو کا ذکر کیا کہ اگر احتجاجی ویڈیو پارلیمنٹ کے فلور کی ویڈیو بنا کے اگر آپ ہی کے کوئی ساتھی جو اپوزیشن میں ہیں وہ بنا کے بھیجیں اور ہم اس کو استعمال کریں. میں نے صرف اسی کی بات کی, صرف اس کی بات کی سر, میں نے صرف اس کی بات, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میں جو سمجھاؤں میں نے جواب دیا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی, وہ تو ویسے ایک ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے, اس کو کوئی مٹھا بھی نہیں سکتا ہے, حذف ہو جائے تب بھی ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے گرانڈ الائنس, لیکن وہ انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کہ حذف ہوا بھی چلے گا تو بھی یہ نیا پیکا ایکٹ لگے گا. صحیح, یہ لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیں اس میں. اچھا اس کا میں ایک چیز بتاؤں, اس کی بھی ایک وجہ ہے. اچھا کئی دفعہ سوری مندوخیل صاحب, چونکہ انڈائریکٹ گپ شپ شروع ہو گئی, کئی دفعہ لائیو چل رہا ہوتا ہے اور اسپیکر ایک دم کہتے ہیں میں نے حذف کیا, وہ بھی لائیو چل جاتا ہے. بالکل, ہاں آن ایئر چلا جاتا ہے. بالکل, میں تو وہ بات کروں گا جو ہم ریگولر جرنلسٹ روزانہ کی بنیاد پہ فیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیزوں کو. اچھا عامر الیاس صاحب, آپ تو جرنلسٹ ہیں, میں تو نہیں ہوں. اچھا اب یہ بتاؤ, جنید اکبر صاحب نے عامر الیاس صاحب کی بات کوٹ کرتے ہیں, میں ایک اور بات کہوں گا کہ جب یہ جنید اکبر صاحب نے آج چندے کی درخواست کی ہے جو کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے پچھلے جو 1 سال سے جو خرچہ ہوا تھا وہ خیبر پختونخوا حکومت کر رہی تھی. یہ تو بات واضح ہو گئی ہے, نمبر 1 بات. اور وہ جو 10,000 لوگوں کی پنجوتا صاحب برا مان رہے تھے تو اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے. اب مذاکرات گرانڈ کی بات کر رہے ہیں, کیا گرانڈ مذاکرات محمود خان اچکزئی کے سربراہی میں اس بیچارے کو کہاں چھوڑا وہ آپ کو نہیں پتا؟ جب اس نے کہا کہ میں سیاسی لوگوں سے مذاکرات کروں گا, اس کو کھٹے لائن لگا دیے. اس کے بعد یہ مولانا کے پیچھے پڑ گئے اور مولانا کو بھی چوراہے پہ چھوڑ دیے. مولانا نے شکوہ بھی کیا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کرتے ہوئے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. اور پھر جیسے حکومت کے ساتھ یا چور دروازے سے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ ناکام ہو گئے تو دوبارہ چلان مار دیے. گو کہ علی گنڈاپور نے بڑی سخت بات کی مولانا صاحب کے بارے میں, اس کے والد صاحب کی بات کہہ کے وہ بھی سامنے چیز ہو گئی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے سیاسی لوگوں کو بھی ذلیل و رسوا کی ہے. آپ دیکھ رہے حکومتی ٹیم کو, انہوں نے 1 سیٹ والوں کو بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیے. اس کی اتنی بڑی پارٹی جو مولانا صاحب کی اس کو شامل نہیں کیے, کیونکہ یہ کہتا ہے جو پنجوتا صاحب میٹھا ہپ اپ کے بارے, یہ ہپ اپ تو آپ کر رہے تھے کہ آپ نے کہا نہیں جی اس میں ایک نوالا بھی مولانا صاحب کو نہیں ملنا چاہیے, اگر وہ شامل ہو گئے تو وہ اپنا حصہ مانگے گا. دوسری بات یہ کہ یہ سارے حربے تو استعمال کر چکے ہیں, احتجاج کا کر چکے ہیں, جلاؤ گراؤ کا کر چکے ہیں, ایسی کی تیسی کر چکے ہیں تمام چیزوں کا. اب کیا رہ گیا؟ چور دروازے سے مذاکرات چل رہے تھے وہ بھی فلاپ ہو گئے. عامر الیاس صاحب کہہ رہے چل رہے ہیں, میں کہتا ہوں فلاپ ہو گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے 7 ورکنگ ڈیز کو 60 ڈیز سمجھ کے انہوں نے بہانہ بنایا. اور وہ اعلان صبح 11 بجے گورخانی کیے اور حامد رضا کے جو پر جو پولیس چھاپا مارا وہ شام کو تھا. 2 دن بعد اس کو بہانہ بنایا. جب پوچھا کہ بھائی گورخانی کیوں بات نہیں کی, بولو بھول گئے. تو بات یہ ہے ان کو بانے چاہیے, ان کو اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. آپ دیکھتے رہیں یہ قیادت بھی بدلتے رہیں گے, یہ اپنی مورے بھی بدلتے رہیں گے. میں سال گزر گیا, خان جیل میں, کیسز اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ اسی طرح 4 سال مزید گھومتے رہیں گے اور پھر اگلا الیکشن آئے گا, پھر نیا فارم 45-47 تو رونا شروع کریں گے. پنجوتا صاحب, کیا بہانے ہیں یا پھر آپشنز ہیں, اور آپشنز کیا ہیں یہ بھی بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اڈیالہ جیل ہر پیشی کے اوپر جاتا ہوں. عامر الیاس صاحب نے کہا کہ ان کی آج کل ملاقات نہیں ہو رہی. میں موجود تھا جب لاسٹ ٹائم بھی خان صاحب نے. اچھا مجھے یہ فیل ہوا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے روکا جا رہا ہے, تب میں نے یہ بات کی. روکتے ہیں اور میں ہائی کورٹ میں نے رجوع کیا تھا, پھر ہائی کورٹ نے کانٹیمپٹ کا جو ہے وہ کاروائی کرتے اس وجہ سے میں نے کہا تھا سموتھ انہوں نے ایکسیس اب کی ہے. لیکن منگل کو پھر انہوں نے روکا تھا, لیکن میں جا رہا ہوں ان کے پاس سماعت کے اندر. اب صبح دیکھتے ہیں, پھر وہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم کیا کر دیتے ہیں. دوسری بات, قادر مندوخیل صاحب نے بڑے طریقے سے, کیونکہ وکیل ہے نا, گھما گئے ہیں کہ انہوں نے جی انکار کر دیا کہ ٹیم نہیں رکھی ہوئی. نہیں, آپ نے الزام لگایا ہے کہ ہم نے ٹیم رکھی ہوئی ہے, تو پیکا کے تحت میرا خیال میں فوری اگر یہ پروگرام کے اندر ہی ان کو نوٹس ملتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی پیکا کا اطلاق جو ہے نا
सही तरीके आज से आज अता साहब ने कह दिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर है जी, अभी तो टीवी के प्रोग्राम पे नहीं है, अथॉरिटी बननी है, अभी अथॉरिटी बननी है। चलें जरा आ जाए जरा मुज़ाकरात के हवाले से, ऑप्शंस क्या हैं? स्ट्रीट तो देख ले, टुकड़े करता हूं उसका, तो देख ले। आप दोनों वकील हैं, दोनों वकील हैं, दोनों घुमा रहे हैं। आपको जो है वो बात करनी होती है और अब कार्रवाई होनी चाहिए, चल लेकिन नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए या कोई अगर रूल ऑफ लॉ की बात साफ ही करता है या कोई भी करता है, शायद जजों को भी इसमें लेकर आ जाएं कि आप ऐसे रिमार्क्स ना दें, तो ये बिल्कुल गला घोटने वाली बात है, आवाज बंद करने वाली बात है। मुज़ाकरात की आपने बात की है जी, देखें खान साहब ने एक, मैं समझता हूं कि इस मुल्क की खातिर एक बड़ी हिम्मत की बात की कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बेशक गोलियां चली हैं, हमारे लोग गायब हैं, हमारे लोग जख्मी किए गए हैं, इलेक्शन लूटा गया है, और जो जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पूरे मुल्क में हुई हैं, बहनों के ऊपर मुकदमात, वाइफ के ऊपर मुकदमे, उनको जेल अब दोबारा जो है वो हो गई और खुद जेल में पड़े हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क की खातिर बातचीत करूंगा, और उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई। लेकिन ये अल्लाह की होनी होती है ना कि देखें ये एक्सपोज हो गए कि ये सारा अमल करके और खुद भाग गए। अब मसला क्या था? मसला ये था कि आपने कमीशन बनाना है, दूसरा क्या था कि पॉलिटिकल कैदिंग करे। अब कमीशन से भागा कौन है? ये भागे क्यों है? क्योंकि एक्सपोज होना था, वो तमाम एविडेंस सामने आनी थी। वो जो झूठ का एक पलंदा बनाया गया, देखिए 9 मई के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? ये जो इक्तदार में बैठे हैं। क्रैकडाउन किसके ऊपर किया गया? पीटीआई के ऊपर किया गया। नहीं पंजौता साहब, मुझे ये बताएं कि बाकायदा तौर पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमने 28 तारीख को इनको बाकायदा लिखकर बताना था कि कमीशन अगर बनना है तो नहीं बनना, जो भी है, आप उस पर गए नहीं। अब ये तो बहाने थे ना, ये तो सारी की सारी जो है वो डिलेट है। अभी भी देख लें क्या अभी ये एग्री हुए हैं? जब मुज़ाकरात की बात की, एक ने कहा कि फैज की गिरफ्तारी से डर गए हैं, एक ने कहा जी कि कमीशन बन ही नहीं सकता, अदालतों में सजाएं हो चुकी हैं, अदालतों में मामला पेंडिंग है, एक ने कहा जी एनआरओ 2 मांग रहे हैं। देखिए एनआरओ 2 मांगना होता ना तो वाशरूम के अंदर डील करके लंदन ना भागे होते, बाहर ना जाते, ठीक है? क्लीन चिटें आपने ली, स्टाम्प आपने करके दिया, और उसके बाद आप इमरान खान के ऊपर मलबा डाल रहे हैं कि देखें जी वो भाग गया या वो पीछे हट गया। वो मुल्क की खातिर ऑप्शन क्या है? नहीं पंजौता साहब मुझे बताएं, अब क्या ऑप्शंस इख्तियार करेगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ? यहाँ अब पूरा जो सारे अंडे हैं वो उस बास्केट में डालने हैं, मतलब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस खान साहब ने मेरी मौजूदगी में कहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने इस तहरीक को, मतलब एहतजाजों का सिलसिला जो है वो फिर जो है वो होगा, और एक मुकम्मल तौर पर पूरे प्लानिंग के साथ जो है एहतजाजों का सिलसिला जारी होगा। रेमिटेंस वाला मामला हो या दीगर जो हैं सारे मामला, वो खान साहब साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी करते रहेंगे। हम अलायंस के साथ मुल्क के अंदर एहतजाज भी करेंगे और ह्यूमन राइट्स की वोलेशंस को पूरी दुनिया में तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने उठाएंगे। मार्क बलोच को भी वहां पर मिसिंग है, हमारे लोग मिसिंग हैं, और ये जो सिलसिला है मुल्क में लाकानूनियत का, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होती, हमारे मुल्क में जमहूरियत बहाल नहीं होती। लेकिन ये ग्रैंड ऑपोजिशन का अलायंस बनेगा कैसे? मौलाना फजल रहमान साहब थोड़े से शक्की हैं आप लोगों के ऊपर, अचकज़ई साहब भी थोड़े से शकी हैं, फिर कहा जा रहा है कि जी वकला की बहुत बड़ी तादाद होगी, वो भी डिवाइडेड है। शायद खाकान अब्बासी साहब भी कोई इतने कमिटेड नहीं नजर आ रहे कि आपके साथ सड़कों पे आएंगे। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो हम अकेले चले थे, हम चले, हम अभी भी चल रहे हैं, और हमने यही कहा कि जो जो जमात इसके ऊपर मौक़िफ़ रखती है, जो ये हम सारी चीजें कह रहे हैं, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां या जमहूरियत की या रूल ऑफ लॉ की बात के ऊपर, तो वो बिल्कुल हमारे साथ चलें, हम उनके साथ चलते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। जो जो इस बात के ऊपर मुत्तफिक, और जो नहीं है मुत्तफिक, डेफिनेटली उनको जबरदस्ती तो हम मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन कोई ये 26 वाला एहतजाज जो है वो नाकाम हो गया, उसके बाद तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, तो 26 वाला नाकाम नहीं हुआ। हमारे वर्कर्स को गोलियां मारी गई, शहीद किया गया, मिसिंग है, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पैरालाइज किया गया। 8 फरवरी को लाहौर में क्या कर पाएंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है? जो दरखास्त दी है आपने 8 को मुल्क में जो जमहूरियत के ऊपर बगुन मारा गया था, ब्लैक डे के तौर पर हम पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, और ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरह ये एहतजाज 8 को काम, ये फस्ताई तो अभी से शुरू हो गई है ना। इन्हें कह दें कि अगर आपको खौफ नहीं है इमरान खान की मकबूलियत का, तो एक जलसे की लाहौर इजाजत दे दें। इन्होंने दिन में चाड़ना ना, तो मैं तो मेरा नाम बदल दिया। बात ये है कि ये खुद 8 फरवरी को भागे, हर जलसे पे भागते हैं, हर एहतजाज पे भागते हैं। सिर्फ क्या वजह है
کہ وہ ہماری جو دھاندلی ہے نا وہ ایکسپوز نہ ہو جائے, جو ہم ظلم کر رہے ہیں نا وہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ آگے طول نہ معاملہ بڑھ جائے, اس کو پہلے ہی کنٹرول. اب میں اس بات پر یقین کر لوں کہ اب مذاکرات نہیں, اب جو بھی ہوگا وہ احتجاج کے ذریعے سڑک پر ہوگا. جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ سیریس نہیں تھے, ہم چاہتے ہیں سے نکالیں, پھر ہمارے اوپر بات کریں کہ کیا آگے سے رسپانس ہے یا نہیں. چلیں گھر بیٹھ دینا کہ ہم نے کرنا بھی کچھ نہیں اور کہنا کہ یہ تحریک انصاف گناہ سارا ان کا, یہ سارا پہلے بھی ان کا گناہ تھا, 9 مئی کو بھی, 8 فروری کو بھی, 26 کو بھی, ہر جگہ, اور اب بھی گناہ ان کا ہے کہ اس کے آگے ہم پڑھیں گے. بالکل صحیح عامر الیاس رانا صاحب, بالکل صحیح عامر الیاس رانا صاحب. کچھ چیلنجز گورنمنٹ کے سامنے ویسے بھی ہیں, مطلب EU کے جو ریپرزینٹیڈ آئے ہیں اولوف سکوگ, اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بہت سے کی ایشوز ایڈریس ہوں گے تو GSP+ کے اوپر جو ریویو آ رہا ہے جون میں اس کے بعد غور کیا جائے گا بہت سے, اور اس میں وہ بہت جگہوں پہ ملے, سب جگہوں پہ. وہ ایک تو وہ ایشو ہے. دوسرا کیا یہ جو گرینڈ الائنس اگر بن جاتا ہے تو یہ زیادہ خطرہ ہے یا یہ چیلنجز زیادہ؟ دیکھیں, 2 حصوں میں آپ کا سوال. بات یہ ہے کہ ہم دنیا سے آئسولیٹ نہیں ہو سکتے اور دنیا والے ہم سے بات کر رہے ہیں. وہ تو جون میں کریں گے, IMF مارچ میں آ رہا ہے ریویو کے لیے, اگلے ٹرانچ کے لیے, تو پھر آپ کو قسطیں لینی ہیں. دنیا سے آپ نہیں جا سکتے. تو یہ مطلب اسٹیبلشمنٹ سے بھی مل رہے ہیں, یورپی یونین والے, یہ حکومت سے بھی مل رہے ہیں, یہ جرنلسٹوں سے بھی مل رہے ہیں, اپوزیشن سے بھی مل رہے ہیں, سب سے مل رہے ہیں. تو کوئی چیز چھپ کے نہیں ہو رہی. تو یہ تو کام ان کے سوچنے کا ہے کہ جناب جب ذمہ داری آپ نے لی ہے تو نبھائیں بھی آپ. اور جو اپوزیشن کی بات ہے تو بالکل گرینڈ الائنس کے میں حق میں ہوں, ہمیشہ سے بنتے آئے ہیں. اس دفعہ ڈیلے ہو گیا کیونکہ یہ سولو پرواز پہ تھے. آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جب مولانا فضل الرحمان کو PDM کی صورت میں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے آگے کیا اور اپنے پولیٹیکل مقاصد سارے حاصل کیے, تو یہ کام PTI کو نہیں سمجھ میں آتا کہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, محمود خان اچکزئی ہوں, کیا ان کو یہ ٹرسٹ دے سکتے ہیں؟ ایکچولی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہر طرف, جس کی بنیاد پہ ان کی کوئی چیز تھرو نہیں ہوتی. یہ جو PTI کی پوری قیادت گئی ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس میں ان کے دیگر زعماء بھی تھے, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, تو یہ 2 گھروں میں گئے ہیں اسلام آباد کے بڑے. اب جب آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کا لیڈر بیٹھا ہوا یہ نہ کہے کہ نہیں تم جو فیصلہ کر کے آئے میں نہیں مانوں گا. پریس کانفرنس انہوں نے بھی کی کھڑے ہو کے ان کے ساتھ, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات ان کے ساتھ ہوئی. تو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پورے اپوزیشن گرینڈ الائنس کے اوپر حاوی کر دیا ہے کہ آپ کیسے کہیں گے کہ جو بات آپ طے کریں گے وہ خان صاحب مانیں گے. وہ تو یہ اگلے روز, مجھے نہیں معلوم فواد چودھری صاحب کا اس وقت سٹیٹس ایز اے لیڈر PTI ہے یا وہ اس وقت PTI میں تو وہ نہیں ہے, مطلب, لیکن وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ جو GHQ حملہ کیس ہے نا اس میں جاتے ہیں. اچھا, تو اس نہیں, لیکن خان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب تو کیونکہ ہم نے یہ الائنس بنانا ہی بنانا ہے کیونکہ ہمیں اب اسٹریٹ پہ آنا. ہاں, تو میں تو کہہ رہا ہوں الائنس بنانے کے لیے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو PTI کی قیادت نے ختم کر. بالکل. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ لوگ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی تھی کہ جی کوئی حل نہیں ہے سوائے مذاکرات کے. اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ان کا ایک یہ بھی پلان ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل ایجنڈا تیار کریں گے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے فورم کے نیچے, اور وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے اور پھر مذاکرات بھی ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا مذاکرات کا سلسلہ؟ دیکھیے ضمیر صاحب, آپ کو عامر الیاس صاحب نے بتایا کہ یہ مولانا صاحب کا کیا اشر کر چکا ہے, وہ گزر چکا ہے. محمود خان اچکزئی کا کیا اشر کر چکا ہے, وہ تو کون سے گرانڈ ہیں, باقی تو رہے نہیں ان کے پاس کوئی. وہ اپنی غرض کے لیے سب کو چھوڑ دیا, اکیلے بڑھ گئے مذاکرات کے لیے کہ چلو بھائی سارے لڈو ہم ہی لے لیں اور کوئی نہ لے. دوسری بات یہ کہ نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے کہ یہ حکومت ایکسپوز ہو گئی. وہ بھائی آپ 7 ورکنگ ڈیز کا کلیئرلی عرفان صدیقی صاحب کا ویڈیو موجود ہے, آپ دوبارہ دیکھ لیں. 7 ورکنگ ڈیز اس کو کہتے ہیں, اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے, ہفتہ اور اتوار نکال کے, چھٹی والے دن نکال کے, وہ بنتی تھی 28. تو آپ 28 تک انتظار کر رہے تھے, حکومت ضرور ایکسپوز ہو جاتی. آپ کو خود ہی پا گئے, تو ایکسپوز حکومت کیسے ہو گئی؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ 8 فروری کا نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے کہ ہم احتجاج کریں گے. جب خان کو 14 سال سزا ہوئی ہے, 14 آدمی نہیں نکلے. پنجاب چھوڑ دو, سندھ بلوچستان چھوڑ دو, خیبر پختونخوا 11 سال سے ان کی حکومت ہے, وہاں 4 آدمی نہیں نکلے. تو دوسری بات یہ کہ ان کا 8 فروری کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے. اگر مطالبہ ہے تو مجھے بتا دو مذاکرات میں. وہ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, خان کو رہا کر دو. اور یہ بات تصدیق کر چکے دونوں کمیٹیوں کے ترجمان.
کل کے شو میں عرفان صدیقی صاحب نے اور حامد رضا صاحب نے کہ ہاں ہم نے کمیٹی کے سامنے کہا خان کو شاہ محمود قریشی کو اور وغیرہ کو رہا کر دو. تو ان کو تو ایک ہی ایجنڈا ہے, خان کو رہا کر دو. 8 فروری کو یہ جو احتجاج کریں تو کس منہ سے کریں گے؟ وہ تو مطالبہ ہی نہیں ان کا. سائفر تو مطالبہ ہی نہیں ہے, امریکی مداخلت تو مطالبہ ہی نہیں ہے, کرپشن تو مطالبہ ہی نہیں ہے. تو جب مطالبہ ہی نہیں ہے تو احتجاج کس بات کا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے, یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. بالکل عامر رانا صاحب نے صحیح کہا. میرے پاس وقت ذرا کم ہے, میں نعیم پنجوتا صاحب سے بھی رائے لے لوں. نعیم پنجوتا صاحب, ایک تو یہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا گرینڈ الائنس کیسے بنے گا, اور دوسرا یہ کہ اس کا جو اگر آپ لوگ گرینڈ الائنس میں جاتے ہیں اپوزیشن میں اور وہ اگر زور لگاتے ہیں کہ بھی مذاکرات ہی کرنے چاہیے, تو پھر کیا ان کی بات مان لیں گے آپ, جس پہ یہ عامر الیاس رانا صاحب کا خیال ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو موقف ہے بڑا کلیئر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے. یہ 26ویں ترمیم کے تحت جو عدلیہ کو کمپرومائز کیا گیا ہے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, ہمارے تمام ادارے آزاد ہونے چاہیے, اور امیر اور غریب کے لیے قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے, عوام کا مینڈیٹ عوام کے پاس ہونا چاہیے. صحیح. اب اگر کے لیے الائنس جو ہے وہ کس بات کے اوپر کوئی ایسی چیز آتی ہے سامنے, تو ڈیفینیٹلی ہمارا جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا تب تک تو کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں. اگر کسی جگہ پر یہ بات آتی ہے اور یہ امنا ہوتی ہے بات کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہوں, تو پھر ہم تو مقصد یہ لے کر چلے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہے. دوسری آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. عامر الیاس رانا صاحب, 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے, یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا طویل خط اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں, تو جوڈیشری کو تسلیم کر لیا پی ٹی آئی نے؟ نہیں, اس خط سے بھی پہلے مان لیا, جا کے بیٹھتے نہیں ہیں جوڈیشل کمیشن میں. صحیح, بے شک ان کے خلاف ووٹ دیا تھا, لیکن اس کے بعد بھی تو بیٹھ رہے ہیں نا. یہ تو ہر اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں جس سے انکاری تھے. تو میں اس لیے کہتا ہوں بار بار کہ مذاکرات کھلے دل سے اوپن ایجنڈے پہ پولیٹیکل مشکلات کو نکالنے کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور سب سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے بجائے دائیں بائیں جانے کے. تو اب یہ گرینڈ الائنس اگر جو جتنی اپوزیشن کی جماعتیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ٹیبل پہ بیٹھو تم لوگ, کیوں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ یہ بننا چاہیے. اصل ایشو ہے کہ جب بن جائے گا تو ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر یہ اسٹریٹ پاور ہماری بڑی ہو جائے گی تو ہم انریسٹ, مطلب یہ تو بعد کی بات ہے نا, کیونکہ میرے پروگرام میں فوج یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان ہو یا محمود خان اچکزئی, وہ کیا ان کے ورکر بننے کے لیے آ رہے ہیں یا ان کو راستہ دکھانے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ تو طے ہوگا. بات کی آپ نے, بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر جرنلسٹ حسنات ملک صاحب, اور یہ جو خطوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب کو بھی خط لکھے جا رہے ہیں اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور جو دیگر ملاقاتیں ہیں, 2 دن میں 2 دفعہ آپ کے لاء منسٹر ملتے ہیں چیف جسٹس سے, ان پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حسنات ملک صاحب ہمارے پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے عدالتی معاملات اور جو خط و کتابت ہو رہی ہے اس پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے. یہ چل کیا رہا ہے ریگولر بینچ اور آئینی بینچ کے درمیان؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چیف جسٹس کے ہم خیال جج ہوتے تھے, وہ بینچز جو ہائی پروفائل کیسز میں وہ بٹھاتے تھے. پھر اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ججز میں اختلاف نظر آیا. قاضی فائزہ کا اور منصور علی شاہ اور ان کا ثاقب نثار کے ساتھ اسی چیز پہ اختلاف ہوا کہ آپ کے کچھ ایک مخصوص ججز ہیں جن کو آپ ہر کیس میں بٹھاتے ہیں, اور اسی طرح آپ نے دیکھا پشاور میں واقعہ ہوا کہ ان کو اٹھا دیا گیا بینچ سے. پھر یہ معاملہ چلا کہ جی چیف جسٹس جو ہے یہ اس کے اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے. وہاں جو ہے وہ ججز نے کہا ٹھیک ہے جی پارلیمنٹ کے اختیار ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انڈورس کر دیا گیا. جو ہی انڈورس کیا تو پارلیمنٹ کو موقع ملا. پارلیمنٹ کو موقع نہیں, جو اصل پارلیمنٹ کو ایگزیکٹو ہے جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ, اس نے اس کو غنیمت جانا, اور اس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو 2-3 ترمیم کر لی, اس کی اپنی مرضی کی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت نے 26ویں ترمیم میں کنٹرول سنبھال لیا جوڈیشری کے اندر, ججز کی اپائنٹمنٹ میں, ایون بینچ کے بنانے میں. پوری دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کہیں بینچ جو ہے وہ حکومت بناتی ہو.
اب جوڈیشل کمیشن میں اس وقت صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ کے 13 ممبر جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے لیے ہے، جس میں سے 6 ووٹ تو پکے حکومت کے، 1 ووٹ ان کو چاہیے وہ ایک ایسے جج کو جو ان کے ساتھ ہے، جو بینیفیشری بھی ہیں، جس کو وہ اب جس طرح ایک معاملہ آیا کہ جی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی پرپوزل تھی کہ سارے ججز آئینی بینچ کیسے ہوں، تو اس میں ججز کو شکست ہوئی کیونکہ ان کے پاس میجارٹی نمبر نہیں تھے کہ ان کے اپنے جج ایک نے وہ ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ جب آیا کہ جی ان جج صاحب کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا ہیڈ بنایا جائے تو انہوں نے اپنے لیے ہاتھ کھڑا کیا، تو اس سے حکومت کے 6 اور وہ جج صاحب مل کے جو ہے وہ آئینی بینچ بن خط لکھ دیا ہے ججز نے، تو اب یہ صورتحال ہے کہ دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ اب کسی اور مطلب پروونس سے ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اسلام مطلب دوسرے ہائی کورٹ کا، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا وہ ہی مین وجہ تھی 26 آئینی ترمیم، اور سمجھا گیا کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے آج جو خط نہیں وہ میں چیف جسٹس بڑا اہم ہے، چیف جسٹس اب عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ان کی ڈیو ہے ایلیویشن سپریم کورٹ میں، پہلے بھی نہیں ان کو بھیجا گیا، تو اس پہ کافی زیادہ یہ تھا کہ کیوں نہیں بھیجا گیا، پھر سائفر کیس میں کوئٹل بھی ہو گئی عمران خان کی، تو اس میں ڈویژن بینچ تھا، تو پھر یہ ہے کہ جی اب یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کو اوپر یعنی کرنا ہے بھیجنا ہے، تو چیف جسٹس بڑا ہائی کورٹ میں اہم ہے۔ اب حکومت کو ایک ہم خیال چیف جسٹس کی تلاش ہے، ان 6 ججز میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حالانکہ جسٹس میاں گل حسن خط لکھنے والے ججز میں نہیں ہیں، لیکن وہ ہم خیال نہیں ہیں، تو اب یہ ہوا فیصلہ، خیال ہے کہ جی 3 سینئر موسٹ ججز میں سے جو ہے چیف جسٹس کو بنایا جائے۔ اب یہ ہوا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی ایک جو وہ 15ویں نمبر کے جج کو یہاں لایا جائے۔ اب مزے کی بات ہے، بتایا جا رہا ہے حکومت میں بھی تقسیم، نون لیگ کا جو لیگل ونگ ہے وہ نہیں چاہتا، وہ کسی اور جج کو چاہتا ہے کہ وہاں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے اوپر سے کہیں ہے یا جو بھی کہ جی فلاں جج کو لایا جائے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب اس معاملے میں وکیل بھی آ گئے ہیں کہ جی نہیں، کوئی بھی نہیں آنا چاہیے، آج ججز نے بھی خط لکھ دیا کہ جی یہ کنسرن نے خط لکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے ان ججز کی خط کی کو حکومت کیوں ویٹیج دے گی؟ میرا نہیں خیال وہ ویٹیج، ہاں سب سے اہم رول ہے یحییٰ افریدی صاحب۔ تو کسی اور ہائی کورٹ سے آ جائیں گے جج چیف جسٹس یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ؟ دیکھیں حکومت تو بالکل میرا نہیں خیال، اس بات پہ تیار ہے، یہ بالکل تیار ہے، وہ حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ آئے گا کون یہ اب ہے کہ کیا وہ جو جج جن کا نام چل رہا ہے وہی آئیں گے یا کوئی اور آئے گا، صحیح، یہ ایک بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے کہ ان 5 ججز نے خط لکھا ہے، اس میں پھر جسٹس میاں گل حسن نے خط نہیں، ان کا سیکریٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو لایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں حکومت کو ایسا بھی جج نہیں چاہیے جو زیادہ ہی 2 دنوں میں 2 ملاقاتیں ہیں وزیر قانون کی چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کے، یہ اسی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ 50 کے قریب جج لگنے ہیں، اور کل اپوائنٹمنٹ ہونی ہے پشاور ہائی کورٹ کی، اور یحییٰ افریدی صاحب کا بھی صوبہ خیبر پختونخوا ہے، کچھ ظاہری بات ہے کہ اتنا کچھ حکومت نے ٹیک اوور، تو کیا پتا ان سے بھی کہ جی آپ بتائیں، کیونکہ حکومت کے پاس اب چیف جسٹس بھی محتاج ہے کہ وہ حکومت کے ووٹ اس کو ملیں گے تو وہ اس کا کوئی نامنی جج بنے گا، صحیح ہے، تو میں بھی ان کو کہا جائے کہ آپ بتائیں کوئی نامنی، آپ بتائیں، ہم آپ کو 6 ووٹ دے دیں گے، تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسا کہ بتایا کہ وہ معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں کتنے جج آنے ہیں؟ 8 جج، 8 کا ہے، میں بھی 4 آتے ہیں، 8 آتے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ۔ پھر اس کے علاوہ 10 فروری لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ مزے کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت 35 جج ہیں، ٹوٹل اسٹرینتھ ہے 60، کیسز کی تعداد پینڈنسی 2 لاکھ سے زیادہ، اور یہاں 15,000 ہے، تو لاہور سے جج یہاں لایا جا رہا ہے، تو یہ ایسے ہی صورتحال ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس منیر، اس سے پہلے بھی ایک جج تھے 1954 میں، ان کو ہٹا کے پھر جسٹس منیر کو لایا گیا تھا، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا، تو یہ ہماری تاریخ ہے کہ کورٹ پیکنگ ہوتی ہے، پھر انڈورسمنٹ چیزوں کی ہوتی ہے، تو یہی انفارچونیٹ ہے۔ اچھا بالکل، اب ایک معاملات کچھ چل رہے ہیں، فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، دوسرا عمران خان صاحب نے بھی خط لکھ دیا چیف جسٹس کو، بڑا لمبا چوڑا، اور نے کہا کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز، بیسک رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، پٹیشنز کوئی آپ لوگ سنتے نہیں ہیں ہماری۔ دیکھیں جی وہ خط انہوں نے جو چیف جسٹس کو لکھا ہے، وہ اس کی تو کوئی میرا خیال ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ہم اس اکیڈیمک ایک بات ہے کہ جو اس مٹیریل ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں، کیا اس پہ چیف جسٹس نوٹس لیں گے؟ نہیں، وہ لے ہی نہیں سکتے، چیف جسٹس کا اختیار ہی کوئی نہیں، صحیح،
آئینی بینچ لے سکتے ہیں, وہ بھی آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی خط لکھا ہے, وہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ 26ویں ترمیم میں کہا گیا کہ سو موٹو نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے, آپ پٹیشن فائل کریں. صحیح ہے. اب یہ جو کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن تو 2008 جو ایکٹ ہے 2017 کا, اس میں تو حکومت بناتی ہے انکوائری کمیشن. جوڈیشل کمیشن تو کوئی معاملہ پینڈنگ ہو تو کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے دیکھا کہ وہ مٹیریل اس میں ایکیڈیمک ہے, اور اس میں ایک قسم کا حکومت پہ انہوں نے ایک بتایا کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے, اور ساری چیزیں ایک ڈاکومنٹ کر دی ہیں, اس حد تک ہے. باقی جوڈیشری ملٹری کورٹس کے حوالے سے اب آپ کو معلوم ہے, جس طرح وہ اولف بھی صاحب آئے ہوئے ہیں, اسکوگ EU والے, ہیومن رائٹس کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں EU کے, وہ بھی ایک پریشر ہے, عدلیہ کو بھی مل رہے ہیں. ملٹری کورٹس والا معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف چلے گا؟ دیکھیں, ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو یہ بینچ ہے, یہ حکومت کا چناؤ کیا ہوا بینچ ہے. اس میں ایک آدھ جج جنہوں نے سوال اٹھایا تھا کیوں نہ ہم ان لوگوں کو ضمانتیں دیں, ان کو بھی آئینی بینچ کے ممبران نے شامل نہیں کیا, جیسے شاہد وحید. اور اب یہ جو بینچ ہے اس میں 2 پوائنٹ ہیں. ایک ہے کہ جی جو انہوں نے پرویژن آرمی ایکٹ کی کہا تھا, قلعدم کی تھیں کہ غیر آئینی ہیں, وہ ریسٹور ہوں گی کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو 103 لوگ تھے, ان کا کیس ڈفرینشیٹ کیا جائے گا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو پروویژن اڑائی گئی تھی سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ نے, وہ ریسٹور ہوں گی بظاہر آج کی بھی جو پروسیڈنگ لگی, کیونکہ کہا گیا کہ کلبھوشن جیسے کیسز پھر کہاں جائیں گے. دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جو 103 لوگ ہیں, اس پہ کچھ ججز کے ہیں کہ جی اس سے زیادہ سنگین معاملات تو فوجی عدالتوں میں نہیں چلے, یہ کیوں چلائے گئے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل دباؤ بھی ہے, اور بھی ہماری حکومت بھی میں بھی اس معاملے میں نا, کہ جو کچھ کرنا تھا سیورین سے بھی تو سزائیں ہو رہی ہیں نا. بڑے بڑے پاپولر لوگ سیورین سے ججز نے سزائیں دی, لیکن جو سزائیں ہو رہی ہیں ان کے اندر بھی تو پروویژن ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ میں آ کے کر سکتے ہیں نا. 26ویں آئینی ترمیم پر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, عدالتی تلوار, دیکھیں جی, دیکھیں میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اس کا بڑا کنٹرول ہے 26ویں ترمیم, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ججز اندر بینیفیشری بیٹھے ہیں, جو کوئی آئینی بینچ کا حصہ بن گیا ہے, کوئی ایسا ہے جو فیوچر کا چیف جسٹس ویسے نہ بن سکتا تھا, اب بن جائے گا. کوئی ایسا ہے کہ ویسے ایک بہت زیادہ اس کو اختیارات, وہ چیزیں ایک مل رہی ہیں. آئینی بینچ کی جو پوزیشن ہے ججز کی, وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ ایک ہائر پوزیشن پہ ہیں ایز کمپیئر ٹو تو میرا خیال ہے جو اس وقت سچویشن یہ لگ رہی ہے کہ آئینی بینچ کے ججز جو اس وقت 7 ہیں 8 ہیں, لیکن 7 کی جو پوزیشن ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ اسی طرح ہی نظام چلے گا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کیس ایڈجرن کر دیا گیا 3 ہفتے کے لیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 18ویں ترمیم کا کیس جب ٹیک اپ کیا تو انہوں نے اپائنٹمنٹ روک دی تھی. انہوں نے کہا پہلے ہم جوڈیشل ریویو کریں گے, اگر یہ انڈورسمنٹ ہوتی ہے تو پھر جو ہے آپ اپائنٹمنٹ ہوگی. اب یہاں اپائنٹمنٹ 50 کے قریب جج لگ چکے ہیں, آئینی بینچ کے سربراہ بھی بن چکے ہیں, وہ کیسے ریورس کریں گے سن رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو بینیفیشری ہیں ان میں بھی ہے صاحب, اگر پرانا نظام ہوتا ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, صاحب چیف جسٹس نہ بن پاتے, لیکن اگلے وہ اسٹرانگ امیدوار ہیں اگلے چیف جسٹس کے, جسٹس میں بھی صاحب کے بعد وہ آئینی بینچ کے ہیڈ ہوں, اور وہ آئینی بینچ کی یہ تینوں کمیٹی کے حصہ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں, جو 184(3) کے کیسز جن میں ہماری نیشنل پالیٹکس کے لیے وہ بڑے اہم ہیں, ہائی پروفائل, ان میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کیس ہم نے کرنا ہے کون سا نہیں کرنا. اتنی بڑی ان کے پاس اختیار ہے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی یہ 26ویں ترمیم, یہ باہر جو حالات بنیں گے مے بی جو اس وقت سچویشن, تو اس کے بعد سینئر پیونے جج آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ لون فائٹر ہیں اس وقت. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہیں, کچھ ججز کی سپورٹ ہوگی لیکن سچ اس طرح نہیں ہے. دوسرا ان پہ ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ جی انہوں نے جو کنٹیمپٹ کی بات کی ہے اپنے ہی ججز پہ, اس پہ ایسا لگ رہا ہے کہ آئینی بینچ کے ججز کو بھی اوفینڈ کر دیا, چیف جسٹس کو بھی اوفینڈ کر دیا. آلریڈی بہتر ہوتا ہے ادر ڈے ہی سیڈ کہ جی مطلب میں ان کو بالکل چیف جسٹس مانتا ہوں, اور بالکل یہ میرا خیال ہے کہ میسج انہوں نے اچھا دیا ہے کہ کم از کم ایک جو ہے وہ جو ایک ٹینشن بڑھ رہی تھی, کم از کم انہوں نے کہا میں خوش ہوں اپنی اس پوزیشن سے. جی وہ اس سے یہ ہوا ہے کہ کم از کم جو ٹینشن تھی وہ رک جائے, وہ اتنی زیادہ. لیکن سچ کا علم جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اٹھانا جو اپنے حلف اٹھایا ہوا اس پہ ہی قائم رہنا ہے. بار کیا لگتا ہے کیا کر سکے گی؟ لیکن یہ بار بالکل حکومت نے کنٹرول میں, اور یہ کریڈٹ آپ دیں موجودہ لا مسٹر اعظم نذیر تارڑ کو. اچھا ماشاء اللہ ادوار میں بھی بار نے بڑا انڈیپینڈنٹ ویو رہا ہے, لیکن اس دفعہ بار کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے.
بار 26 یعنی ترمیم کو بھی سپورٹ کر رہی ہے, نظام کو بھی سپورٹ کر رہی ہے, اور اس کے بدلے میں ان کو اور بھی یہ صرف لپ سروس ہے. دیکھیں وہ ایک گروپ ہے, پروفیشنل گروپ, لیکن جو سپریم کورٹ بار ہے, پاکستان بار کونسل جو میجارٹی میں, وہ پرو گورنمنٹ گروپ ہے, انڈیپینڈنٹ گروپ جسے کہتے ہیں. آسما گروپ ماضی میں تھا. جو پروفیشنل گروپ ہے ان کی ڈسٹرکٹ بار میں تو میجارٹی ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے, لیکن سپریم کورٹ بار میں وہ نہیں ہے. تو وہ جب اگر پروفیشنل گروپ آتا ہے میجارٹی میں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار میں, پھر پوزیشن ہوگی. لیکن اس سال بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار کا یہ جو گروپ ہے یہ برسر اقتدار ہے, اور یہ اسی طرح نظام چلائے گا. چلیں, بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.